उस यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आइए शुरू करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में। हम अमाल की किताब में से सीख रहे हैं और अमाल की किताब जैसा कि आप जानते हैं कि एक ट्रांजिशनल बुक है, यानी हम एक दौर से दूसरे दौर में, एक अहद से दूसरे अहद में दाखिल हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको जो मिलेंगी जो कि फ़र्स्ट टाइम इसी किताब में हुई हैं, यानी पहली दफ़ा वो अमाल की किताब में ही होती हैं। हमारे पास चर्च हिस्ट्री के पहले 30 सालों का रिकॉर्ड जो है वो अमाल की किताब में पाया जाता है। हमने शुरू के चैप्टर्स में किस तरह से शागिर्द दुआ करते हैं ये सीखा, किस तरह से रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है, किस तरह से कलीसिया कायम की जाती है, और इससे पहले कि किस तरह से वो 12वें रसूल को चुनते हैं और चर्च की जो इनिशियल एक्टिविटीज़ हैं, इब्तदाई जो उन्होंने काम किए, उनको भी सीखा। और हम यहाँ से ही इससे आगे स्टार्ट करेंगे। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और 42वीं आयत से, दूसरा बाब और 42वीं आयत से यहाँ लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। यहाँ पर जो आप तस्वीर देखते हैं ये बेसिकली एक सादा या ऑर्डिनरी चर्च की तस्वीर है। ये पहला चर्च है जो कलीसियाई तारीख में कायम हुआ था, और ये कैसा चर्च था? एक सादा चर्च था, एक ऑर्डिनरी चर्च था। आजकल एक्सट्रीम, ऑसम, बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, ये चर्च, वो चर्च, बहुत सारे चर्च के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग इस तरह के चर्च बनने की कोशिश करते हैं जो बड़ा ही इनोवेटिव हो, प्रोग्रेसिव हो, एक्सट्रीम हो, ऑसम हो, बड़ा हो। लेकिन इनिशियल चर्च क्या था? एक सादा चर्च था, एक सादा चर्च था, ऑर्डिनरी चर्च था, आम चर्च था जो खुदा ने कायम किया था। और आजकल के जो चर्चेस हैं इनमें लफ्ज़ सादा आपको नहीं मिलेगा, यानी ये सादगी आपको नहीं मिलेगी। सादा कहीं खो गया है इस कल्चरल दौर में, यानी जो मॉडर्न कल्चर है, कल्चर ने बहुत सारा इन्फ्लुएंस छोड़ा है चर्च पर, और वो जो सादा चर्च था आजकल देखने को नहीं मिलता। इस सादा चर्च की चंद खसूसियात थी जिन पर हमने थोड़ा बहुत पिछली दफ़ा गौर किया था, थोड़ा सा आज गौर करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि इब्लीस ने किस तरह से इस चर्च पर हमला किया, इब्लीस ने किस तरह से इस चर्च पर हमला किया, और वो दिन है और आज का दिन है किस तरह से इब्लीस चर्च पर लगातार अपने हमले कर रहा है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पैसेज में मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, क्योंकि आगे जो दूसरा पैसेज है जो हमारा मेन पैसेज है और वो 5वें बाब में है, हम उसमें इन बातों पर भी गौर करेंगे। लेकिन मैं अगर आपको एक समरी बताऊं तो ये जो लोग ईमान लेकर आए थे ये खौफ में थे। यूनानी में जो लफ्ज़ है फोबोस, जहाँ से फोबिया लफ्ज़ निकला है, ये रेवरेंस के ज़ुमरे में आता है, यानी अकीदत के ज़ुमरे में ये खौफ है। डर नहीं है, वो डरते नहीं थे कि खुदा पता नहीं सानू की कर देगा, लेकिन वो रेवरेंस करते थे, वो खुदा की अकीदत करते थे, इज्जत करते थे, और उनके दिलों में क्या था? खुदा का खौफ था। हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, सब चीज़ों में शरीक थे। हम इस बात पर भी आगे चलकर गौर करते हैं। और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ थे।
یہاں تک جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. سارے ہیپی ہیں، خوش ہیں، اور چرچ کی گروتھ بڑی اچھی ہے. خدا نے تقریباً 15-20 ہزار لوگ ان میں شامل کر دیے ہیں. پہلے دن 3,000، 5,000، پھر اور بہت سارے لوگ. یہ ایک بہت بڑی جماعت بن چکی ہے. اور یہ سارے کیا لکھا ہے؟ ایک ہیں. یہ سارے ایک ہیں، ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح ایک ہیں. انیشل چرچ جو تھا اس میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو 6 چیپٹر سے پہلے، اعمال کے 6 باب سے پہلے کوئی آرگنائزیشن کا کانسیپٹ وہاں پر نہیں تھا، یعنی کوئی تنظیم سازی کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ لوگ ایک لیونگ آرگنزم کی طرح چلتے تھے. یعنی کیسے تھے؟ آرگنائزیشن نہیں تھے بلکہ ایک لیونگ آرگنزم، یعنی جس طرح ایک جیتا جاگتا بدن ہے وہ اس طرح سے چلتے تھے. ہر کوئی دوسرے کی فکر کرتا تھا، دوسرے کا خیال کرتا تھا. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنی ٹانگ سے پوچھ لیں کہ وہ بازو کا ساتھ دے گی کہ نہیں آج کے دن میں؟ ایسا نہیں ہوتا. یا جسم کا جو آپ کی آنکھ ہے یہ کانوں کا ساتھ دے گی، یا کان باقی جسم کے حصوں کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ یا کوئی کمیٹی بنا کے صبح یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ آج ٹانگ نے یہ کرنا ہے، بازو نے یہ کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ کا ایک جسم ہے جو کہ ایک ہیڈ کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے، اور اس کو کوئی تنظیم سازی کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی کمیٹیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی رولز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اس کو بتائیں جسم کے ہر ایک حصے کو کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، اور پھر جا کر آپ کا جسم کام کرے. ایسا نہیں ہوتا. کلیسیا کا سر کون ہے؟ مسیح ہے. جو ابتدائی کلیسیا تھی ایک جسم کی طرح تھی، ایک جسم کی طرح تھی جس کو ہیڈ روح القدس کر رہا تھا، اور وہ روح القدس کی مرضی سے موو کرتی تھی، روح القدس کی مرضی سے موو کرتی تھی. کوئی بیچ میں لڑائیاں، کمیٹیاں، جھگڑے، پوزیشنیں، یہ وہ نہیں تھا. 6 باب تک ہم کوئی تنظیم سازی نہیں دیکھتے. اور 6 باب میں بھی جب تنظیم سازی دیکھتے ہیں تو کتنی ایک تنظیم سازی کی گئی ہے. رسولوں نے کیا کہا تھا؟ ہم تو کلام کی خدمت میں اور دعا میں مشغول رہیں گے. یہ جو باقی معاملات ہیں، یہ جو پیٹی ایشوز ہیں، کسی کو کھانا نہیں ملا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ان کو تم لوگ خود دیکھ لو. 2 لیئرز ہی بنائی گئی تھی، ایلڈرز کی، لیڈرانس کی، اور جو نیچے ڈیکنز ہیں جو لوگوں کو سرو کریں گے. کوئی بہت لمبا چوڑا سٹرکچر نہیں تھا. جب بھی لمبا چوڑا سٹرکچر چرچ میں بنے گا، چرچ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گا. یہ آپ اپنے ارد گرد تمام چرچز کو دیکھ لیں جہاں لمبے چوڑے سٹرکچرز ہیں، جہاں جنرل سیکٹریز، فلانا سیکٹری، یہ سیکٹری، وہ سیکٹری، یہ ایلڈر، وہ ایلڈر، جتنے لمبے چوڑے سٹرکچرز ہیں، آپ وہاں پر چرچز صحیح کام نہیں کرتے. کیونکہ سٹرکچر کیا کرتا ہے؟ سٹرکچر روح القدس کی موومنٹ کو روکتا ہے. وہ روح القدس کو اس طرح سے آزادانہ کام کرنے نہیں دیتا. پادری چاہے بھی تو کیا ہوگا؟ وہ کمیٹی اس کو بھگا دے گی. کمیٹی کو اگر پادری نہیں پسند تو جتنا مرضی روحانی ہو، کیا کرے گی کمیٹی؟ اس کو بھگا دے گی. وہ کمیٹی کی مرضی سے چرچ چل رہا ہوتا ہے. کچھ چرچز میں ایسا ہوتا ہے اور کچھ میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایک چرچ لیونگ آرگنزم کی طرح تھا، ایک بدن کی طرح تھا، جو سب آپس میں ایک تھے اور مشترک تھے. یہ سب کچھ بڑا ہی اچھا اور خوبصورت چل رہا تھا، اور یہ لوگ رسولوں سے تعلیم پانے میں، روٹی توڑنے میں اور ساری چیزوں میں مصروف تھے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابلیس، آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر بھی چرچ صحیح طور پر کام کرے گا وہاں پر ابلیس کا حملہ کیا ہے؟ مسٹ ہے. ابلیس آئے گا ہی آئے گا، اور وہ اپنی کوشش کرے گا ہی کرے گا. ابلیس بھی اس چرچ پر کیا کرتا ہے؟ دھاوا بولتا ہے. ابلیس دھاوا بولتا ہے. وہ اس کلیسیا کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پہلی کوشش اس نے کیا کی؟ بالکل جو ہم 3 چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا نے ایک لنگڑے کو شفا دی. ایک لنگڑے کو شفا دی. یہ واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. اور شفا دینے کے بعد ابلیس نے کیا کیا کہ ان دونوں کو عدالت میں پہنچوا دیا تاکہ ان سے سوال و جواب کیا جائے، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، اور یہ لوگ ڈر کر اس سارے عمل سے یہ جو کر رہے ہیں، جو کلیسیا اتنی بڑھتی جا رہی ہے، جو اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، اس پہ کوئی بریک لگ سکے، اس پہ کوئی بریک لگ سکے. لیکن ہوا کیا؟ ابلیس کی کوشش برے طریقے سے ناکام ہوتی ہے. ابلیس کی کوشش برے طریقے سے ناکام ہوتی ہے. وہ روکنا چاہتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پطرس اور یوحنا نے صدر عدالت کے سامنے بھی جا کر کیا کیا؟ کلام سنایا، اور کلام
مزید پھیلتا گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ ابلیس اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے. اس نے اس کے بعد ایک ایسا وار کیا جو آج تک چرچ میں ہم اس وار کو دیکھتے ہیں کہ ابلیس کرتا ہے، اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. اس نے چرچ کے اندر انفلٹریٹ کیا، ایمانداروں کو استعمال کیا کہ وہ چرچ کو خراب کریں، چرچ میں خرابی کریں اور چرچ کو خراب کریں. چرچ کی بریکیں کب لگیں گی؟ جب ایماندار خراب ہوں گے، جب ایماندار صحیح راستے سے ہٹیں گے، جب بدن میں کیا ہوگا؟ ڈویژن ہوگی. اور اعمال 5ویں باب سے پہلے ہم چرچ کی ایک بڑی خوبصورت تصویر دیکھتے ہیں 3 اور 4 باب میں، 2 باب میں، کہ بڑا ہی سب کچھ اچھا چل رہا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اپنا مال و اسباب بیچنے کو تیار ہیں، بہت اچھا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے. لیکن 5ویں باب میں ابلیس ایک وار کرتا ہے اور چرچ میں انفلٹریٹ کر جاتا ہے، چرچ میں گھس جاتا ہے، چرچ کے اندر لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اور اعمال کی کتاب 5ویں باب سے لے کر آج تک ابلیس کیا کر رہا ہے؟ چرچ کے اندر سے لوگوں کو استعمال کر کے ویک کرتا ہے. چرچ کے اندر سے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کر کے چرچ کو ویک کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2, 3, 4 باب میں بالکل ایسا ہی دور تھا جو کہ شاید اس وقت تھا جب آدم باغ عدن میں تھا، خدا کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا. اب بھی خدا کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ روح القدس کے وسیلے سے تھا. کوئی چرچ میں بھی ابھی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں ان کو، سب لوگ ہنسی خوشی وقت گزار رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور بڑی ہی سپیڈ سے آگے جا رہے ہیں. اور پھر ابلیس بریکیں لگانے کی کوشش کرتا ہے. آئیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں. اسی میں ہی ہم جو پچھلا پیسج ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی کور کریں گے. اعمال 4 باب کی 32ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک، اور پھر 5ویں باب کی پہلی 11 آیات. میں ساری آیات پڑھوں گا نہیں، ہم جیسے جیسے اس کو آگے بڑھیں گے اس کو کور کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ آیتیں پڑھنے میں پھر زیادہ ٹائم لگے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے اچھے طریقے سے سیکھ پائیں. اعمال 4 باب اس کی 32ویں آیت میں پھر سے ذکر کیا گیا ہے کہ کلیسیا کیسے چل رہی تھی. لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں. مال کو اپنا مال نہ کہا، یہ ہم 34ویں آیت کے ساتھ دیکھیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جماعت ایک دل اور ایک جان تھی. ان کے اندر یونٹی تھی. اور یونٹی آپ کو پتا کیسے آتی ہے؟ یونٹی آتی ہے محبت سے. یونٹی کس چیز سے آتی ہے؟ محبت سے. اور یہ محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کے اندر حلیمی آتی ہے، جب آپ ہمبل ہوتے ہیں، جب آپ حلیم ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ بڑا کون ہے؟ جو سب سے چھوٹا ہے، جو سب سے حلیم ہے. جب آپ کے اندر حلیمی ہوگی تو آپ کے اندر کیا ہوگی؟ محبت ہوگی. اور محبت ہوگی تو کیا ہوگی؟ یونٹی ہوگی. بالکل ممکن ہے کہ 20-25 ہزار جو کلیسیا اب تک اس آیت تک اکٹھی ہو چکی ہے، ان کے اندر یہ یونٹی موجود تھی. اور حلیمی کب آتی ہے آپ کے اندر؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ کے اندر حلیمی کب آتی ہے؟ حلیمی تب آتی ہے جب آپ یسوع مسیح کے سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں اور اپنی روحانی حالت کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جب آپ یسوع مسیح کے سٹینڈرڈ کے ساتھ اپنی روحانی حالت کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سٹینڈنگ کہاں پر ہے، آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کتنے کے روحانی. جب آپ کو اپنی روحانی حالت کا آئیڈیا ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی رزلٹ نکلے گا، آپ کے اندر حلیمی آئے گی. آپ کے اندر حلیمی آئے گی. آپ ہمبل ہو جائیں گے جب آپ سچ مچ اپنی روحانی حالت کو یسوع مسیح کے مطابق دیکھیں گے، اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق دیکھیں گے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے اور میں کیسا ہوں. جب آپ اپنے آپ کو تولتے ہیں اور ہمیشہ آپ کم نکلتے ہیں
تو پھر آپ کے اندر حلیمی آتی ہے اور آپ خدا کے فضل کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ پھر بھی آپ کو استعمال کرتا ہے، پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر حلیمی آتی ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپ لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صلیب کے سائے تلے آپ سب ایک جیسے ہیں، کوئی بھی کسی سے بہتر نہیں ہے، سب کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور جب آپ کے اندر محبت آتی ہے تو اس محبت کے رزلٹ میں آپ کے اندر یونٹی آتی ہے، آپ کے اندر اتحاد آتا ہے۔ یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ ایک دل اور ایک جان تھے۔ اور پھر 33ویں آیت میں لکھا ہے رسول بڑی قدرت سے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا، ان سب پر بڑا فضل تھا۔ لکھا ہے کہ بڑی قدرت سے وہ یسوع مسیح کی گواہی دیتے تھے۔ کس کی گواہی دیتے تھے؟ یسوع مسیح کی گواہی دیتے تھے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک گھر پر آگ لگی ہے اور آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور آپ سوچیں کہ میں اچھا کوئی پلان بناتا ہوں، میں ان کو کوئی میسج کرتا ہوں یا کوئی فون کال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر پہ آگ لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کیا کریں گے؟ فوراً اس آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کریں گے، فوراً کوشش کریں گے۔ یہ لوگ باقی ساری چیزوں میں انوالو نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں الجھایا ہوا تھا، بلکہ یہ کیا کر رہے تھے؟ بڑی قدرت کے ساتھ یسوع مسیح کے کلام کی منادی کر رہے تھے، بڑی قدرت کے ساتھ صرف ایک ہی کام میں مشغول تھے، اور وہ کیا تھا؟ کہ یسوع مسیح کی یہ منادی کر رہے تھے، لوگوں کو بادشاہی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور جب آپ لوگوں کو بولڈنس، اس کو کہتے ہیں ہولی بولڈنس کے ساتھ بتاتے ہیں تو لوگوں کو ٹھوکر بھی لگتی ہے۔ مسیح کو کلام مقدس میں کیا لکھا گیا ہے کہ وہ ٹھوکر لگنے کی چٹان بھی ہے، رومیوں کے خط کے مطابق۔ جب آپ کسی کو سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیں گے تو اس کو ٹھوکر لگے گی، اور اس ٹھوکر کا لگنا ضرور ہے، اس ٹھوکر کا لگنا ضرور ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب کلام سناتے ہیں، جب میسج دیتے ہیں تو اس کو واٹر ڈاؤن کرتے ہیں، اس کو ہلکا بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے اثر کو کیا کرتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں کہ یار اگلے بندے نو غصہ ہی نہ لگے، اگلے بندے نو غصہ ہی نہ لگے، وہ کتے اوفینڈ نہ ہو جائے، غصہ نہ کر جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک غیر ایماندار کی زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ اوفینس ہے، خدا کے نزدیک اوفینس ہے، خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ غیر ایماندار کی زندگی کا گزارا ہوا ایک ایک پل خدا کے نزدیک بغاوت کے برابر ہے، یعنی وہ کیا کر رہا ہے؟ بغاوت میں زندگی جی رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوفینڈ کر بھی دیں گے کلام سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کو اوفینڈ ہونا چاہیے۔ صلیب کا پیغام کرتا ہی اوفینڈ ہے۔ جب تک آپ کا گناہ آپ پر مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا جاتا، آپ سچی توبہ نہیں کر سکتے۔ وہ واٹر ڈاؤن نہیں کر رہے تھے، وہ میسج کو ہلکا نہیں کر رہے تھے، بلکہ بار بار، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، پطرس بار بار کیا کہتا ہے کہ تم نے اسے قتل کیا، تم نے اسے قتل کیا، تم نے اسے قتل کیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں تہاڈے کو ہو گیا غلطی دے نال، ویکھ لو یار تسی چاہتے تو نہیں سو لیکن تسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ اس نے کوئی اس پیغام کو کم اثر والا نہیں بنایا، بلکہ اس نے ڈائریکٹلی لوگوں کو بولا کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے، اب تمہارے لیے موقع ہے کہ تم کیا کرو؟ توبہ کرو، ایمان لاؤ اور نجات پاؤ، زندگی پاؤ۔ وہ بڑی قدرت کے ساتھ ڈائریکٹلی لوگوں کو کلام مقدس میں سے کلام سنا رہے تھے اور مسیح کے بارے میں بتا رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، اور پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ وہاں پر یروشلیم میں موجود ہیں، ہزاروں لوگ یروشلیم میں موجود ہیں، اور یہ چرچ بہت بڑا ہے۔ بہت سارے لوگ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ غریب تھے، بہت سارے لوگ غریب تھے۔ جو ان میں سے امیر تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے مال کو اپنا نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ کیا کر رہے تھے؟ اس کو بیچ کر ان لوگوں کی مدد کر رہے تھے جن کے پاس نہیں تھا، جن کے پاس نہیں تھا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟
خدا کا ہے, ہمارے باپ کا ہے. سو اگر میرا نہیں ہے, خدا کا ہے, اور خدا نے میرے اختیار میں دیا ہے, مجھے مختار مقرر کیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی میرے کسی بھائی کو جو کہ اسی باپ کا بیٹا ہے جس کا میں ہوں یعنی خدا کا ضرورت پڑے گی, تو مجھے اس کی کیا کرنی ہے, مدد کرنی ہے. میرے پاس بینک بیلنس موجود ہے اور میرے بھائی کو ضرورت ہے اور میں اس کی مدد نہیں کرتا, تو میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنا فرض نہیں نبھا رہا, میں صحیح کام نہیں کر رہا, میں سیکریفیشل گیونگ کے کانسیپٹ پر نہیں چل رہا. مجھے کیا کرنا ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے. تمام ایمانداروں کی مدد آپ پر فرض ہے, خاص طور پر جو چرچ کا حصہ ہیں, اور ارلی چرچ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اس کو کرتا تھا. بڑے ہی خوبصورت طریقے سے وہ کیا کرتے تھے, رسولوں کے پاؤں پر لا کر رکھ دیتے تھے. اب رسولوں کے پاؤں پر لا کر رکھ دینے سے کیا مطلب ہے, رسولوں کے وہ یہ نہیں کہتے تھے, آج کل یہ کانسیپٹ بڑا ان ہے کہ میں چرچ میں پیسے تو دوں گا لیکن میں پکھے لے کے دواں گا, میں جناب کولر لے دواں گا, میں پادری دے ہاتھ سے پیسے نہیں دینے. میں یعنی خدا نے چرچ میں ایک شخص کو مقرر کیا ہے, رسپانسبل ٹھہرایا ہے, جو کہ کلیسیا کے لیے ذمہ دار ہے, جو کہ آپ کا پاسٹر ہے, اور لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹرو سیکریفیشل گیونگ ہے جب آپ لوگ یہ سوچتے ہیں, جب آپ اس کی ڈیسٹینی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسہ جائے گا کہاں. سب سے پہلے تو مجھے بتایا جائے کہ یہ پیسہ لگے گا کہاں پر, کیونکہ خدا نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور وہ جواب دے گا. آپ جو بھی شیئر کریں گے آپ اس کے ساتھ شیئر کریں جس کو خدا نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اور جب آپ اس طرح کی گیونگ کرتے ہیں کہ مجھے پتا چلے کہ اس کا آئے گا کیا, اے سی لوانا چرچے میں لوا داں گا, میں پیسے نہیں دینے, میں پکھے لے داں گا, میں یہ کر داں گا, میں وہ کر داں گا, میں پیسے نہیں چرچ سے دینے. اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے پیچھے اکثر سیلف گلوری ہوتی ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی آپ اپنے نام کے ساتھ وہ چیز منسوب کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے آپ چرچز میں دیکھیں گے بھی کہ میزوں کے پیچھے بھی نام لکھے ہوتے ہیں, فلانے نے دیتا اور ڈونیٹڈ بائی فلاں فلاں فلاں. یعنی وہ لوگ چرچ میں بھی گلوری چاہتے ہیں. انتہائی افسوس کی بات ہے جب چرچ کے میزوں پر بھی نام لکھے ہوں کہ یہ فلاں شخص نے ڈونیٹ کیا تھا, چرچ کے اے سی پہ نام لکھا ہو کہ یہ فلاں شخص نے, کولر پہ نام لکھا ہو کہ فلاں شخص نے دیا تھا. یعنی یہ لوگ جو اس طرح سے کرتے ہیں وہ چرچ کے اندر بھی سیلف گلوری چاہتے ہیں, اپنے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں. یہ سیکریفیشل گیونگ میں نہیں آتا. کلام کیا سکھاتا ہے, جو تیرا ایک ہاتھ کرتا ہے, دہنا ہاتھ کرتا ہے, وہ بایاں نہ جانے. یسوع مسیح نے بارہا کہا جب تم روزہ رکھو تو دکھاوا مت کرو, ریاکاری مت کرو. یسوع مسیح نے خدا کے نزدیک میں سمجھتا ہوں جو سب سے بھیانک قسم کا گناہ ہے وہ ریاکاری ہے, اور خاص طور پر جب یہ ایمانداروں کے اندر ہو. سو یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ چیزوں کو بیچتے تھے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے, اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا. لوگوں کے پاس اس کے مختلف بہانے ہو سکتے ہیں, اور میں بھی ویسے شروع میں ایسے کیا کرتا تھا. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں آج سے کافی سال پہلے کہ میں چرچ میں جی یہ چیز لے دوں گا, یہ چیز لے دوں گا. لیکن میں نے بعد میں اس بات کا احساس کیا کہ یہ بہت ہی گھنونی قسم کی بات ہے اگر میں ڈیسٹنی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں. اور مجھے یقین بیسیکلی کیا ہوتا تھا کہ یقین نہیں تھا ہوتا, اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں, میں بھی ایسا کیا کرتا تھا. لیکن یہ چیز آپ کے اندر نہ صرف سیلف گلوری لاتی ہے. جب پاسٹر صاحب اعلان کریں گے کہ مسٹر فلاں اینڈ فلاں نے چرچ کو کولر دیا ہے اور آپ کے لیے تالیاں بجیں گی, تو آپ خوش ہوں گے. آپ نے تالیاں بجوانے کے لیے کام کیا, تالیاں بج گئی, خدا کی طرف سے آپ کو کچھ نہیں ملنا. کتنا مشکل ہے چرچ کی تھیلی میں 10-20 ہزار ڈالنا. 500 یا 1000 تک ڈالنا بڑا آسان ہے, 10-20 ہزار ڈالنا تھیلی میں بہت مشکل ہے. کر کے دیکھ لیں آپ 20 یا 30 ہزار روپے صرف چرچ کی تھیلی میں ڈالیں اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے 20 ہزار دیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر سیکریفیشل گیونگ آپ کا لیول کیا ہے, روحانی لیول. سیکریفیشل گیونگ آپ کے روحانی لیول کو بتاتی ہے. جس دن آپ 10, 20, 30, 50 ہزار تھیلی میں ڈالیں گے اور بتائیں گے نہیں پاسٹر صاحب کو, اس دن آپ کو اپنے لیول کا پتہ چلے گا کہ ہاں میں واقعی ایسے دے سکتا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے, اور یسوع مسیح کی بات پر عمل کر سکتا ہوں. اس میں دونوں سائڈ پر غلطی ہے. پاسٹرز بھی ایسا کرتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس نے 50 ہزار دیا ہے تاکہ سانوں بھی پتہ ہے کنوں کنی کی عزت دینی ہے. تو یہ دونوں سائڈ پہ ایک غلطی پائی جاتی ہے. لیکن خیر
آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نیکسٹ ٹائم اسائنمنٹ کے طور پر بڑی رقم 100 500 ہزار نہیں 5 یا 10 ہزار دینا ہے اور تھیلی میں ڈالنا ہے, تو آپ کو خود کا پتہ چلے گا کہ آپ کا دل آپ کو کتنا اکساتا ہے کہ نہیں یار یہ تو پاسٹر دے ہاتھ سے دینا مانتا ہے. اور کئی لوگ تو چلتی ہوئی عبادت میں جناب وہ آگے آ کے بتاتے ہیں پاسٹر صاحب ہے ہدیہ میرا اسپیشل لکھواتے ہیں. تو یہ اس طرح کی گیونگ نہیں تھی, یہ لوگ سیلف لیس تھے, یہ اپنی جائیدادیں بیچ رہے تھے, اپنی یعنی رسولوں باقی ایمانداروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنی جائیدادیں بیچنا شروع کر دی. کلام مقدس میں اس بات کو نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی جائیدادیں بیچ کر, مطلب یہ کوئی رول نہیں ہے کہ جائیدادیں بیچیں اور دوسرے لوگوں کو کی مدد کریں یا چرچ میں دے دیں, لیکن ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے ضرورت کے وقت تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے کہ جب تم کسی سے کہتے ہو کہ جا گرم ہو سیر ہو اور اس کو کچھ دیتے نہیں ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایسا ایمان کسی فائدے کا نہیں جس کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہے. تم اس کو اگر کچھ دیتے نہیں, پھر یوحنا کیا کہتا ہے کہ جب کوئی اپنے بھائی کی جسے وہ دیکھتا ہے مدد نہیں کرتا تو وہ خدا سے کیسے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے جسے اس نے نہیں دیکھا. پھر یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر تم نے ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کو کھانا کھلایا, ان کا خیال کیا, تو کس کے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ کیا. سو یہ بہت ضروری ہے. اب اس کی لوکا ہمیں ایک بڑی خوبصورت مثال بھی دیتا ہے, اور وہ مثال کس کی ہے؟ برناباس کی. وہ مثال کس کی ہے؟ برناباس کی. یعنی وہ صرف ہوا میں نہیں بات کر رہا کہ ہاں لوگ ایسے کرتے تھے, بلکہ ایک اس نے اسپیسیفک ایگزامپل بھی دی ہے کہ برناباس, یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا. اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کے رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی. اب یہ شخص کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ لاوی کے قبیلے سے. اور لاوی کے قبیلہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جائیدادیں نہیں ہوا کرتی تھیں. برناباس کے پاس ایک کھیت ہے. سو ہم یہاں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کھیت اس نے شاید بعد میں خریدا تھا, شاید یہ ساری اس کی جمع پونجی تھی, کیونکہ یہ لوگ جو دوسرے لوگوں سے ان کو چندہ ملتا تھا اس پر گزارا کیا کرتے تھے, ان کی اپنی جائیدادیں نہیں ہوا کرتی تھی. سو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی اس کی جمع پونجی تھی اس نے اس سے ایک کھیت خریدا ہو, لیکن جب اس کے بھائیوں کو کلیسیا میں ضرورت پڑی ہے تو اس نے اپنا وہ کھیت کیا کیا ہے؟ بیچ دیا ہے, اور قیمت کیا کی ہے؟ رسولوں کے پاؤں میں لا کر رکھ دی ہے کہ جیسے وہ چاہیں اس کو استعمال کر سکے روح القدس کی مدد سے. اب یہاں تک سب کچھ بڑا اچھا ہے. چوتھا باب کیا ہوا؟ چوتھا باب ختم ہوا اور ہم نے دیکھا کہ سب کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ایوری تھنگ از پرفیکٹ. اور اس کے بعد 5واں باب شروع ہوتا ہے اور ہم حننیہ اور سفیرہ کی کہانی کو دیکھتے ہیں. حننیہ اور سفیرہ کون تھے؟ یہ دو ایماندار تھے یعنی یسوع مسیح پر ایمان لا چکے تھے اور کلیسیا کا کیا تھے؟ حصہ تھے. کلیسیا کیا تھے؟ حصہ تھے. آئیے اب اس پیسج کو دیکھتے ہیں. اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. اب حننیہ اور سفیرہ یہ دو میاں بیوی ہیں, ٹھیک ہے. حننیہ کا مطلب ہے گریشیس اور سفیرہ کا مطلب ہے گاڈس. گریشیس اور سفیرہ کا مطلب ہے بیوٹیفل. ان کے نام تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کا کام جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. یہ سیلف گلوری کے چکر میں تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے غلطی کیا کی؟ ان کی غلطی جو بظاہر غلطی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ حننیہ اور سفیرہ نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے اور اس جھوٹ کی ان کو سزا ملی ہے. لیکن اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا کہ حننیہ اور سفیرہ نے وعدہ کیا خدا سے کہ وہ اپنی زمین بیچیں گے اور قیمت کس کو دیں گے؟ خدا کو دیں گے. یہ ان کا وعدہ تھا.
خدا نے ان کو نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی رول نہیں تھا کہ آپ اپنی جائیداد بیچیں اور قیمت کو رسولوں کے پاؤں میں یا چرچ میں لا کر دیں، یہ ضروری نہیں تھا، یہ ایکٹ ضروری نہیں تھا، اور سب لوگوں نے اپنی جائیداد بیچی بھی نہیں تھی، سب لوگوں نے اپنی جائیداد نہیں بیچی تھی، لیکن اوورآل کچھ لوگوں نے اپنی جائیداد بیچی اور دوسروں کی ضرورتوں میں ان کی مدد کی۔ ان کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ تم اپنی جائیداد بیچو اور ساری قیمت لا کر رکھ دو، ان کو کسی نے کہا نہیں تھا۔ یہ کس چکر میں تھے؟ یہ بیسیکلی سیلف گلوری کے چکر میں تھے، یہ اپنے نام کو جلال دینے کے چکر میں تھے کہ ہم کیا کریں گے، ہم جائیداد کو بیچیں گے اور پیسے بیچ میں سے رکھ چھوڑیں گے، کسی نے کی پتہ لگنا ہے کنے دی بیچی ہے، اور وہاں جا کر کیا کریں گے، پریٹینڈ کریں گے، یہ ظاہر کریں گے، دھوکہ دیں گے کہ ہم نے پوری قیمت جو ہے وہ کیا ہے، رسولوں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ پھر حنانیہ اور سفیرہ کے لیے کیا ہوگا، تالیاں بجائی جائیں گی اور لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، حنانیہ اور سفیرہ نے بڑا اچھا کام کیا، اپنا گھر بیچ دیا اور ساری قیمت لا کر چرچ کو دے دی ہے۔ یہ اس پریز کے چکر میں تھے، اس گلوری کے چکر میں تھے، ورنہ اگر سب سے پہلے تو یہ وعدہ ہی نہ کرتے کہ ہم ساری قیمت خدا کو دیں گے، اور اگر انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا تو اگر انہوں نے گھر بیچا ہے تو جا کر کہہ دیتے کہ گھر اتنے کو بکا لیکن ہم اتنا چرچ میں دے رہے ہیں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن یہ کر کیا رہے تھے، یہ بیسیکلی ریاکاری کر رہے تھے، اور میں نے کیا بتایا تھا کہ ریاکاری ایسے گناہوں میں سے ہے جس سے خدا سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ یعنی آپ وہ ہوتے نہیں ہیں جو آپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے پیسے دیے نہیں سارے، لیکن یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے سارے پیسے دے دیے، یعنی پیسے بھی بچ جائیں گے، وہ کہتے ہیں نا ایک تیر نہ دوش کا، پیسے بھی ہمارے پاس بچ جائیں گے اور ہماری واہ واہ بھی ہو جائے گی۔ میں ایک مثال سوچ رہا تھا اس پہ، تو میرے ذہن میں یہ جو آج کل ہو رہا ہے فیسٹیولز، پریئر فیسٹیول، فلاں فیسٹیول، یہ فیسٹیول، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیسٹیولز کے لیے پیچھے سے فرض کریں 1 کروڑ آتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ 50 لاکھ میں فیسٹیول کراتے ہیں، 20 لاکھ میں یا 30 لاکھ میں، اور کروڑ کی میں صرف فگر بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے ریسنٹلی ایک بڑے کلوز بندے نے بتایا کہ کتنے ڈالر آتے ہیں، تو اس سے زیادہ بھی آتے ہیں، اور وہ ایسٹیمیٹ بھی انہوں نے بتایا کہ 20-30 لاکھ، اور پورا بسوں کا خرچہ وغیرہ بھی انہوں نے بتایا کہ 100 بس لگائیں تو فی بس اتنا ہے، ہم اتنا چارج کرتے ہیں، تو پورا حساب کتاب بتایا، تو اس میں بڑے اچھے خاصے پیسے بچتے ہیں۔ ایویں نہیں ہر کوئی فیسٹیول سے پیچھے پیا، تو کروڑوں روپیہ اس میں یہ لوگ مختلف فیسٹیولز کرا کے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جتنا پیسہ ہمیں باہر سے آ رہا ہے ہم سارا کیا کر رہے ہیں، فیسٹیول پر لگا رہے ہیں۔ ہم پریئر فیسٹیول پر جناب ہم نے 50 لاکھ لگا دیا، کس کو پریٹینڈ کریں گے، گورے کو۔ اب اسی گورے نے پیچھے سے 1 کروڑ اکٹھا کیا، وہ ان لوگوں کو پریٹینڈ کرے گا پیچھے جہاں اس نے پیسہ اکٹھا کیا، کیونکہ اس نے اگر 2 کروڑ اکٹھا کیا ہے وہ 1 آگے بھیجے گا، 1 خود رکھ جائے گا۔ یہ بالکل یہی والا کیس بنتا ہے کہ انہوں نے کچھ جیب چپا لیا کہ چل واہ واہ بھی ہوئے گی کہ یار دیکھیا پاکستان اگر ایک مسلم ملک سے اتنے خطرناک حالات میں کروسٹ کرا دیا، فیسٹیول کرا دیا، اور وہ گورا وہاں پہ رکھ جائے گا، یہ ان کو 1 کروڑ آیا، یہ 50 فیسٹیول پہ لگائیں گے، 50 جیب میں ڈالیں گے، اور لوگوں کو کیا شو کریں گے، گورے کو، کہ ہم نے پورا کروڑ لگا دیا، ہم نے کچھ نہیں بجایا، جیب بھی بھر لی تے واہ واہ بھی لوکاں دی یا گورے دی لے لی۔ اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ہم آخر میں بھی اس مثال پر غور کریں گے کہ جب لوگ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، ویسے وہ اپنی روحانی حالت کو بہتر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ روحانی اندر سے ہوتے نہیں ہیں۔ آپ نے انجیر کے درخت کی مثال ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھی تھی کہ کس طرح سے ریاکاری پر یسوع مسیح نے تعلیم دی تھی کہ تم دکھتے کسی اور طرح کے ہو اور اندر سے کیا ہو، اور ہو۔ فریسیوں کو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو باہر سے کیا ہے، بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں اور اندر لوٹ مار سے اور گند سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ ریاکاری کر رہے تھے، یہ اپنے نام کو جلال دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا جو ظاہری گناہ ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، لیکن جھوٹ بولنا کیا تھا، ایک ٹول تھا، ایک آلہ تھا۔ اندر سے ان کے دل میں گناہ کیا تھا کہ یہ اپنے نام کی بڑائی کرانا چاہتے تھے، ورنہ ضرورت کیا تھی؟ جب خدا نے ان سے پوری جائیداد کا حصہ مانگا ہی نہیں، جب خدا نے ان سے کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں کی کہ تم اپنا گھر بیچ کر پیسے دے دو، تو ان کو ضرورت کیا تھی کہ یہ جا کر جھوٹ بولے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے پوری اماؤنٹ دی ہے اور اس میں سے پیسے رکھنا بھی چاہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد پطرس کہتا ہے، مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے۔ اس پیسج میں ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولا، دوسری دفعہ کیا کہتا ہے؟ تو خدا سے جھوٹ بولا۔ سو روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ یعنی پطرس نے اب چرچ میں جو انفلٹریشن ہوئی ہے، جو چرچ میں پہلا گناہ ہوا ہے، جو ایمانداروں میں شیطان گھس کر اس نے پہلا وار کیا ہے اور اس میں کامیاب ہوا ہے، اس کو ڈیل سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ پطرس رسول نے۔ اور خدا نے اس کی سخت سزا دی ہے۔ اس کے وجہ آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ پولس رسول، اس کے بعد آپ کو پولس کے تمام خطوط میں یہ بات ملے گی کہ وہ جگہ جگہ لوگوں کو کہتا ہے، وہ گلتیا میں لوگوں کو کہتا ہے تنو ہو کی گیا ہے، کرنتھیوں میں لوگوں کو کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ رومیوں میں لوگوں کو کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے۔ بہت ساری مثالیں، پورا نیا عہد نامہ بھرا پڑا ہے جب پولس کیا کرتا ہے؟ ایمانداروں کے گناہ کو ڈیل کرتا ہے کہ ایمانداروں میں ایسی باتیں کیوں پائی جاتی ہیں، ایماندار اس طرح کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ کو پتا ہے کہ یوحنا کے بھی خلاف ایک شخص کلیسیا میں سے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے ایک چرچ پہ ہی قبضہ کر لیا تھا۔ یوحنا رسول کی بات کریں، اس کے خطوط میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ یہ چیز اس وقت سے شروع ہوئی اور آج تک قائم ہے کہ کلیسیا میں ابلیس کیا کرتا ہے؟ ایمانداروں کو استعمال کرتا ہے اور کلیسیا کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ کسی خادم نے کہا تھا اس کے لیے کیا آسان ہے، بدرو بن کر لوگوں میں حاضریاں دیتا رہے یا ایک ایماندار کو یا چرچ کے پادری کو استعمال کرے کلیسیا کو خراب کرنے کے لیے؟ اس کے لیے یہ زیادہ ایفیکٹو ہے جب وہ ایک چرچ کے پادری کو یا ایک ایماندار کو یا ایک اچھی پوزیشن رکھنے والے شخص کو چرچ میں استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ خراب کرتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو خدا نے بڑی سختی کے ساتھ نمٹا۔ خدا ان کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ نمٹا۔ آپ کو پتا ہے کہ چرچ نیا چرچ بنا ہے، ابھی نئی کلیسیا ہے، آغاز ہے اور آغاز ہی میں اگر ابلیس ایک کامیابی سے وار کر لیتا ہے، کلیسیا کو اس طرح سے خراب کر لیتا ہے اور خدا کا خوف لوگوں کے دل میں نہیں بیٹھتا، تو آپ سمجھیں کہ کتنی زیادہ خرابی وہ مزید پیدا کر سکتا تھا، کتنی زیادہ خرابی وہ مزید چرچ میں لا سکتا تھا، مزید لوگوں کو پریشان اور خراب کر سکتا تھا۔ خدا اس پر ججمنٹ کو لاتا ہے اور انہیں سزا دیتا ہے۔ یہ سزا انہیں کس نے دی تھی؟ خدا نے۔ یہ سزا ان دونوں کو کس نے دی تھی؟ خدا نے۔ اور ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض اوقات ایماندار بھی جو ہیں وہ کسی ایسے گناہ میں گرتے ہیں، ایسی غلطی میں، خطا میں گرتے ہیں کہ خدا ان کو سزا دیتا ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تنبیہ کرتا ہے کہ وہ لوگ واپس آ جائیں، لیکن جب بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کلیسیا ایفیکٹ ہو رہی ہے، خدا کا بدن ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خدا اپنے چرچ کے بارے میں، اپنی کلیسیا کے بارے میں بہت ہی سیریس ہے۔ اس کلیسیا کو خریدنے کے لیے اس نے اپنے خون سے قیمت چکائی ہے، اپنے خون سے، اپنے قیمتی خون سے اس نے اس کلیسیا کو خریدا ہے۔ میں اور آپ اس کلیسیا کے ساتھ ہم چھیڑ خانی نہیں کر سکتے۔ جو بھی اس کلیسیا کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کرے گا، گناہ کو گھسانے کی کوشش کرے گا، خدا اس کے ساتھ سختی سے ڈیل کرے گا۔ اور خدا نے بہت زیادہ موقعوں پر سختی کے ساتھ ڈیل کیا بھی ہے۔ حننیہ اور سفیرہ کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ سختی سے ڈیل کیا اور ان کو اس زمین سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد بھی آپ کو ملے گا، پولس رسول کہتا ہے کہ پاک شراکت میں شامل ہوتے وقت
بہت سے وہ کیا کہتا ہے، تم میں جو نامناسب طور پر شامل ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے، بہت سے سو بھی گئے۔ یہ بھی کلام مقدس سے ہی آپ کو مثال ملتی ہے کہ خدا نے بعض لوگوں کو سزا دی جو کہ غیر مناسب طور پر پاک شراکت میں شریک ہو رہے تھے، اس کی عزت نہیں کر رہے تھے۔ اب روح القدس کی رہنمائی میں کلیسیا کا نیا قیام ہوا ہے، اور کوئی روح القدس سے جھوٹ بولے اور بالکل اس کو کوئی تنبیہ نہ کی جائے، خدا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو تنبیہ کی اور ان کو اس زمین سے اٹھا لیا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ شکر ہے کہ میں اعمال 5ویں باب میں نہیں تھا۔ شاید آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ میں اس وقت نہیں تھا جب ایک دم سے سزا ملی، although کہ ہر وقت سزا نہیں ملتی، خدا رحیم خدا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ فضل کرتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ سزا بھی دیتا ہے۔ آپ اگر یہ خیال کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ہوتا تو میں نہ کرتا ایسا، آپ کے ذہن میں یہی ہوگا، میرا خیال ہے سب کے ذہن میں ایسا ہوگا کہ میں ہوتا تو میں نہ کرتا۔ لیکن سوچنے والی بات اس میں کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کتنی دفعہ آپ لوگوں نے اقرار کیا کہ خدایا میں آج اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، اور زندگی مکمل طور پر خدا کو نہیں دی، مکمل طور پر خدا کو نہیں دی۔ حنانیہ اور سفیرہ کی طرح کچھ رکھ چھوڑا، اس میں سے کچھ اس میں سے رکھ چھوڑا۔ خدایا میں ساری بری عادتیں ترک کرتا ہوں، آج سے میں اقرار کرتا ہوں۔ آپ نے اقرار کر لیا، لیکن ساری بری عادتیں ترک نہیں کی، کچھ اس میں سے رکھ چھوڑی۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی ریاکاری کر رہے ہیں جو حنانیہ اور سفیرہ نے کی تھی، کہ اقرار سب کا کیا کہ سب تجھے دیتے ہیں، لیکن کچھ اس میں سے رکھ چھوڑا۔ اے خدا میں تیری خدمت کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن اس طرح سے خدمت نہیں کی اور اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا۔ ہم میں سے ہر ایک آلموسٹ اس بات کا شکار ہوگا جس نے بہت ساری چیزوں میں بہت سارے اقرار کیے کہ اے خدا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن اس میں سے کچھ رکھ چھوڑا، اور مکمل طور پر جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا تھا، جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا نا، اے خدا میں تیری خدمت دل سے کروں گا آج، اور دل سے خدمت نہیں کی۔ اے خدا میں تمام بری عادتوں کو ترک کرتا ہوں، اور ساری بری عادتیں ترک نہیں کی۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کیا تھا، آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، اور ساری بری عادتیں ترک نہیں کرتے، یہ فیصلہ بھی آپ خود اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں وہ کس کے خلاف ہیں؟ روح القدس کے خلاف، روح القدس کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ روح القدس ہے جو آپ کے دلوں میں بستا ہے۔ آپ کا جسم کیا ہے؟ روح القدس کا مقدس ہے۔ خدا روح القدس کے ذریعے آپ کے اندر رہتا ہے۔ جتنے گناہ بھی آپ کرتے ہیں وہ روح القدس کے خلاف گناہ کرتے ہیں، آپ روح القدس کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو کہ بہت ہی رحیم خدا ہے، جو فضل کرتا ہے کہ وہ ہمیں سزا نہیں دیتا بلکہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے۔ اس وقت اس جگہ پر یہ سزا ناگزیر تھی اور سزا دی گئی، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر، اور ساری کلیسیا بلکہ ان تمام باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور رسولوں کے ہاتھ سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے۔ بہت خوف لوگوں پر چھا گیا، یعنی اگر کسی کے دل میں ایسی بات تھی بھی کہ چل یار تھوڑی جی ڈڈی میں بھی مار لواں، تو اس کے دل کے خیال کیا ہوئے؟ ختم ہو گئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوگ سیدھے ہو گئے ہونے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر آ گئے ہوں گے، کیونکہ ایک کو تنبیہ ہوئی اور یہ بہت ساروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور پھر آگے جب ہم دیکھیں گے کہ یہ لوگ کس طرح سے مزید آگے خدا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب سے ہماری سپیڈ تھوڑی سی تیز ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ بہت سارے مین واقعات ہیں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے۔ چرچ کے قیام کو، روح القدس کے نزول کو، ابتدائی کلیسیا کو دیکھنا بہت ضروری تھا، اور ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگایا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا سپیڈ سے آگے بڑھیں گے،
اور پھر جب پولس رسول کی آگے سے خدمت سٹارٹ ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو وقت پر ختم کر سکیں، ورنہ تو اعمال 2 سال ختم نہیں ہوگی. یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ساری چیزیں سیکھیں گے تو یہ جلدی ختم نہیں ہوگی. ہم اس کو اس طرح سے سیکھیں گے کہ آپ مکمل طور پر اس کا خاکہ سمجھ پائیں، اس کتاب کا جو سیاق و سباق میں اس کے جو تمام پوائنٹس ہیں ان کو سمجھ پائیں اور اس طرح اپنی اسٹڈی میں آگے بڑھیں. خدا آپ سب کو برکت دے.